हेलो एवरीवन। आज हम लोग सबक नंबर 8 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है सेहत और सफाई। ये सबक सेहत और सफाई से मुताल्लिक़ है। इसको आप लोग बहुत अच्छे ध्यान से सुनिएगा और इसको अपनी ज़िंदगी में इसमें जो बातें बताई गई हैं उन्हें शामिल भी कीजिएगा। उससे आपकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। तो अब शुरू करते हैं इसको। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई निहायत ज़रूरी है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े और जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियों और मच्छरों को तो हम देख सकते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है ये वहीं ज़्यादा पैदा होते हैं। हज़ारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और बहुत से जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए बस्ती, मोहल्ले, घर और लिबास की सफाई के साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। इस सबक में ये बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी की जो बुनियाद है वो हमारी सेहत के ऊपर है। अगर हमारी सेहत ही ख़राब होगी तो सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और अच्छी सेहत पाने के लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को अच्छी ग़िज़ा मिले, ताज़ा हवा मिले और हम साफ़ सुथरे रहें। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि मक्खी और मच्छर इकट्ठे हो जाते हैं गंदगी की वजह से। और फिर उसमें बहुत सारे जरासीम भी होते हैं इस तरह के जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। और ये जरासीम इंसान के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये इंसानी जिस्म पर हमला करते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन बीमारियों से महफूज रहने के लिए हम अपने मोहल्ले की, अपने घर की, अपने लिबास की और अपने जिस्म की सफाई भी करते रहें लगातार। इंसानी जिस्म में जिल्द की बड़ी अहमियत है। जिल्द हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है। यह हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है। जिल्द की दो परतें होती हैं, एक बैरूनी और दूसरी अंदरूनी। बैरूनी परत यानी वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है, उसमें रगें नहीं होती। जिल्द जब तक सही और सालिम रहती है जिस्म में जरासीम दाखिल नहीं हो पाते। अब इसमें ये दिखाया जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि ऊपरी परत जो है उस पर एरो बना हुआ है और ये नज़र आ रहा है कि ये हमारी जिल्द की ऊपरी परत है। तो बैरूनी परत कहते हैं ऊपरी या बाहरी परत को और अंदरूनी परत कहते हैं अंदर वाली परत को। ऊपरी परत जो होती है उसमें रगें नहीं होती, अंदरूनी परत में रगें होती हैं। जिल्द कहीं मोटी होती है कहीं पतली। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जिल्द मोटी भी होती है और सख्त भी, जैसे तलवे और हथेली। लगातार इस्तेमाल से जिल्द की बैरूनी परत घिसती रहती है और उसकी जगह नई परत बनती रहती है। बैरूनी परत के नीचे अंदरूनी परत होती है, उसमें बारीक रगें होती हैं जिनमें खून गर्दिश करता रहता है। इस परत के नीचे पसीने के गुदूद होते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि जिल्द जो है वो कहीं से मोटी होती है कहीं से पतली। जो हिस्से हमारे खुले रहते हैं जैसे कि हमारे तलवे हैं या हाथ की हथेलियां हैं, वो लगातार इस्तेमाल से उसकी बैरूनी परत यानी कि बाहरी परत घिसती रहती है, उसकी जगह नई परत बनती रहती है। उस बाहरी परत के अंदर एक और परत होती है, परत यानी कि लेयर। वो उसके अंदर बारीक रगें होती हैं जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है और उसी लेयर के नीचे पसीने के गुदूद यानी कि ग्लैंड्स होते हैं। जिल्द हमारे जिस्म पर ग़िलाफ़ की तरह मंडी होती है। ये बज़ाहिर सपाट मालूम होती है लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कभी सोचा कि जिस्म के अंदर से पसीना कैसे निकलता है? बात यह है कि हमारी जिल्द को कुदरत ने छलनी की तरह बनाया है। इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। जिल्द जो है वो हमारे जिस्म पर एक ग़िलाफ़ जैसे कवर होता है उसकी तरह बड़ी हुई है। सबकी स्किन पे बॉडी के ऊपर होती है, आपने देखा है। देखने में ये बिल्कुल सपाट प्लेन मालूम होती है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर से पसीना कैसे निकलता है? तो हमारी जो स्किन होती है उसमें बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको उर्दू में हम मसाम कहते हैं। इनसे पसीना खारिज होता है। खारिज होना यानी कि निकलना। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुदबीन की मदद से इनको देखा जा सकता है, यानी कि माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देख सकते हैं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि शुमार करना मुश्किल है। बस यूँ समझ लीजिए कि एक मुरब्बा सेंटीमीटर में तकरीबन 1000 मसामात होते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे जिस्म से पसीना ज़्यादा निकलता है। जिस्मानी मेहनत करने, खेलने कूदने और वर्जिश करने से भी पसीना खूब आता है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। पसीने में पानी, नमक और किसी कदर चिकनाई होती है।
اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے آپ لوگوں نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ اس وقت انسان کے جسم سے پسینہ زیادہ نکلتا ہے، یا اگر ہم کوئی کھیل کرتے ہیں کھیلتے ہیں یا کوئی جسمانی محنت کا کام کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس وقت بھی پسینہ نکلتا ہے۔ تو اس پسینے کے ذریعے ہماری باڈی کے اندر جو گندے اور فاضل کہتے ہیں ایکسٹرا مادے ہوتے ہیں خارج ہونا یعنی کہ نکل جاتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں۔ اور پسینے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پانی ہوتا ہے، نمک ہوتا ہے اور کسی قدر چکنائی ہوتی ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گرمی اور برسات میں بعض لوگوں کے جسم سے بو آتی رہتی ہے۔ یہ جسم سے نکلنے والے انہی مادوں کی بو ہوتی ہے۔ نہانے سے یہ بو دور ہو جاتی ہے۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے مادے مسامات کو بند کر دیتے ہیں اور پسینہ نہیں نکل پاتا۔ بدن پر میل جم جاتا ہے، جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور خارش ہو جاتی ہے۔ جسم سے گندے مادے خارج نہ ہونے پر طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اب اس سبق میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے برسات میں گرمی محسوس کیا ہوگا کہ کئی لوگوں کے بدن سے اسمیل آتی ہے، تو وہ اسمیل جو ہوتی ہے وہ ان کے بدن سے نکلنے والا جو مادہ ہوتا ہے پسینے کے ذریعے نکلتا ہے اس کی بو ہوتی ہے۔ اگر ہم نہا لیتے ہیں تو یہ بو دور ہو جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی اسکن کی صفائی نہیں کرتے تو باہر سے جو گرد ہے، مٹی ہے یا اور بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے جسم پہ چپک جاتے ہیں اور مسامات کو بند کر دیتے ہیں، جس سے پسینہ نہیں نکل پاتا اور ہمارے بدن پر میل جم جاتا ہے۔ اس میل کی وجہ سے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں اور خارش یعنی کہ کھجلی ہو جاتی ہے۔ اور جب گندے مادے ہماری باڈی سے باہر نہیں آئیں گے تو ہمارے اندر سستی اور کاہلی بھی پیدا ہوتی ہے۔ جسم کو صاف رکھنے کے لیے نہانا ضروری ہے تاکہ پسینے کے ذریعے نکلنے والے مادے جلد پر نہ جم جائیں اور مسامات کھلے رہیں۔ جسم کے جو حصے زیادہ کھلے رہتے ہیں ان پر گرد و غبار بھی زیادہ جمتا ہے، ان کا بار بار دھونا مفید ہے۔ نہانے کا مطلب صرف پانی ڈالنا نہیں بلکہ جسم کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرنا چاہیے۔ اس طرح جمع ہوا میل دور ہو جاتا ہے، مسام کھل جاتے ہیں اور جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، طبیعت فرحت اور تازگی محسوس کرتی ہے۔ اب جسم کی صفائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم روز نہائیں۔ اپنے پسینے جو ہمارے پسینے کے ذریعے جو مادے ہمارے جسم پر نکلے ہیں وہ جمے نہ، ان کو کھولنے کے لیے جسم کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پانی ڈال کے الگ ہٹ جائیں بلکہ جسم کو رگڑ کے اچھی طرح سے صاف کریں تاکہ ہمارے جسم کے جو مسام ہیں وہ کھل جائیں، اور ان کے کھلنے سے ہمارے جسم میں دوران خون کی گردش تیز ہوگی، جس سے ہمارے اندر چستی پیدا ہوگی اور ہمیں اچھا محسوس ہوگا۔ نہانے کے لیے تازہ اور صاف پانی اچھا ہوتا ہے۔ موسم کے اعتبار سے گرم یا ٹھنڈے پانی سے بھی نہایا جا سکتا ہے۔ صابن لگانے سے میل آسانی سے دور ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد جلد اور بالوں کو تولیے وغیرہ سے اچھی طرح خشک کر لینا چاہیے۔ اب نہانے سے ان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو پانی ہے وہ تازہ ہو اور صاف ہو، اور موسم کے اعتبار سے اگر سردی ہے تو ہم گرم پانی سے نہائیں گے اور گرمیاں ہیں تو پھر ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے۔ اور صابن لگانے سے میل آسانی سے دور ہو جاتا ہے، اور جب ہم نہاتے ہیں تو ہماری جلد جو ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر ہمیں تولیے سے اچھی طرح سے خشک کر لینا چاہیے۔ کھانا کھانے، ورزش یا جسمانی محنت کرنے کے فوراً بعد نہانا ٹھیک نہیں ہے۔ صبح سویرے نہانا سب سے اچھا ہے۔ بدن کی مالش بھی جلد کے لیے مفید ہے، اس سے دوران خون بھی ٹھیک رہتا ہے اور جلد بھی نرم رہتی ہے۔ اب ایک باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ایک تو کھانا کھانے کے فوراً بعد یا ہم کوئی ورزش کریں یا کوئی جسمانی محنت کا کام کریں تو اس کے فوراً بعد ہمیں نہانا نہیں چاہیے، اور نہانے کا سب سے مناسب وقت جو ہوتا ہے وہ صبح سویرے کا ہوتا ہے۔ اور اگر اس سے پہلے ہم اپنی جلد کی، باڈی کی مطلب اسکن کی مالش کر لیں گے تو ہمارا بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہے گا اور ہماری جلد بھی نرم رہے گی۔ تو یہ آپ کا سبق تھا۔ اب ہم اس کی مشقوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے اس کے لفظ معنی ہیں۔ دار و مدار پہلا لفظ ہے جس کے معنی ہیں بنیاد، اصل۔ جراثیم، بہت چھوٹے کیڑے جو بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتے۔ اندرونی، جیسے کہ میں نے بتایا اندر کا، بیرونی باہر کا۔ گردش، گھومنا، چکر کاٹنا۔ غدود، جسم کے اندر کوئی گانٹ یا گلٹی ہونا، گلینڈ کا ہونا، اس کو کہتے ہیں۔ خوردبین وہ آلہ جس سے چھوٹی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں، یعنی کہ مائکروسکوپ۔ فاضل، ضرورت سے زیادہ یا غیر ضروری یا ایکسٹرا۔ فرحت، تازگی، سرور۔ دوران خون، خون کی گردش، جسم میں خون کا چکر لگانا یعنی کہ بلڈ سرکولیشن۔ اب اس کی ہم اگلی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ یہاں سوال جواب ہیں۔ پہلا سوال ہے بیماریاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ جواب ہے گندگی کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے جلد سے جسم کو کیا کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے جلد ہمارے جسم کو باہری گندگی سے بچاتی ہے۔
سوال نمبر 3 ہے جلد کی کتنی پرتیں ہوتی ہیں؟ جواب ہے جلد کی 2 پرتیں ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے مسام کسے کہتے ہیں؟ ان کے کیا فائدے ہیں؟ جواب ہے ہماری جلد میں باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، ان کو مسام کہتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے گندے اور فاضل مادے خارج ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے نہانا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے نہانے سے جسم پر جمع میل دور ہو جاتا ہے اور مسام کھل جاتے ہیں اور جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ یہاں آپ کے سوال جواب مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کی خالی جگہ دیکھتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ اوپر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان کو میں نے خالی جگہوں میں لکھ دیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ نمبر 1 ہے ہزاروں، اس میں آئے گا جراثیم، ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2 ہے اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نمبر 2 میں آئے گا بیماریاں۔ نمبر 3 ہے لگاتار استعمال سے جلد کی بیرونی پرت گھستی رہتی ہے، یہاں 2 آئیں گے، پہلے میں جلد آئے گا اور دوسرے میں پرت آئے گی۔ نمبر 4 ہے پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے فاضل اور گندے مادے خارج ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر 2 آئیں گے، فاضل اور گندے۔ نمبر 5 ہے جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلنے لگتی ہیں اور خارش ہو جاتی ہے، یہاں پر پھوڑے اور اس کے علاوہ خارش۔ نمبر 6 ہے جسم کے جو حصے زیادہ کھلے رہتے ہیں ان پر گرد و غبار بھی زیادہ جمتا ہے، تو آخری میں اس میں آئے گا گرد و غبار۔ اب اس کی اگلی مشق ہے نیچے دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے۔ یہاں پر تمام الفاظ جمع میں دیے گئے ہیں، ان کے ہمیں واحد لکھنے ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اجسام کا واحد ہے جسم، حیوانات کا حیوان، آفات کا آفت، معلومات کا معلوم، مشکلات کا مشکل، مسامات کا مسام، محسوسات کا محسوس اور مواقع کا واحد ہوگا موقع۔ اس کے بعد ہے نیچے لکھے ہوئے جوابات کے لیے مناسب سوالات بنائیے۔ اب یہاں جوابات لکھے ہوئے تھے، اس کے لیے ہم نے سوالات بنائے ہیں اور وہ یہاں لکھے ہیں، تو میں آپ کو جواب پڑھ کے بتاؤں گی، اس کے بعد جو سوال میں نے بنا کے لکھا ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ صحت کے لیے اچھی غذا، کھلی اور تازہ ہوا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ اس کا سوال اس طرح بنے گا اچھی صحت کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ اب دوسرا ہے پسینے میں پانی، نمک اور کسی قدر چکنائی ہوتی ہے، اس کا سوال بنے گا پسینے میں کون کون سے اجزاء شامل ہوتے ہیں؟ اب اگلا جواب ہے پسینے سے نکلنے والے مادوں کی وجہ سے بعض لوگوں کے جسم سے بو آتی ہے، اس کا سوال اس طرح بنے گا بعض لوگوں کے جسم سے بو کیوں آتی ہے؟ اگلی مشق ہے نیچے دیے ہوئے الفاظ میں صحیح املا پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہاں پر 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 غلط ہیں اور 1 درست ہے۔ جو 2 درست ہے اس پر ہمیں صحیح کا نشان لگانا ہے، جیسے کہ میں نے اس میں لگا دیا ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے۔ ورزش ہے، شرط ہے، سوراخ، مسامات، گردش، انسان، دشمن، سخت اور صفائی۔ اگلی مشق جو ہے وہ آپ کی یہ ایسی ہے کہ درخت کی پتیوں پر لکھے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھیے۔ مذکر مؤنث کے بارے میں آپ کو پڑھایا جا چکا ہے، مذکر لڑکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ایک طرف یہاں پر مذکر الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مؤنث الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو میں نے یہاں پر ان کو الگ الگ کالم میں لکھ دیا ہے۔ بیچ میں جو آپ لوگوں کو یہ درخت نظر آ رہا ہوگا، اس درخت میں دونوں الفاظ لکھے تھے، ان کو الگ الگ کالم میں لکھنا تھا، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ مذکر والے پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اس میں ہے موسم، موقع، میل، خون، گرد و غبار، کپڑا اور لباس۔ اور مؤنث میں ہے غذا، صحت، تازگی، خارش، جلد، گردش اور مالش۔ یہاں آپ کے یہ تمام مشقیں اور سبق مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ سب کچھ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے دس ویڈیو۔